अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासिम नसर है। आज के पॉडकास्ट के अंदर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक बेसिकली है कि ऑफ कोर्स हम लोग जब लॉज की बात करते हैं, हमारे ज़्यादा इंटरेक्शन की बात करते हैं, अपने इर्द गिर्द की बात करते हैं, तो वो सब कुछ ज़मीन से रिलेट करता है कि ज़मीन के ऊपर आप देखते हैं सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, डेफेमेशन होगी, व्हाट्सएवर, हर चीज़ ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रही है। जब हमारे जहन में सी, समुंदर, पानी, ये सब कुछ जहन में आता है तो हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है या मैप्स में देखते हैं, फिल्म्स में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, या फिर चंद सालों के बाद कभी कोई वेकेशन हॉलीडे करता है तो उसके अंदर क्या होता है कि कभी कभार एज ए टूरिस्ट हम समुद्रों में या रिवर्स के अंदर बोट्स के ऊपर जाते हैं और एक बड़ा इंटरेक्शन कम है। लेकिन हमें समझना ये पड़ेगा क्योंकि समुंदर दुनिया की एक वास्ट एक मैप के ऊपर अगर देखा जाए तो इटसेल्फ उसका एक जो हुजम कह लें, उसका जो एक वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट कह लें, या एक ओवरऑल जो एक आप उससे कहेंगे कि जो एक इंटरेस्ट उससे जुड़े हैं वो बहुत सारे हैं। सीज के ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरी नज़र में जब भी एक किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करनी हो सो हमेशा उस टॉपिक के एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। तो ये समुद्रों की दुनिया क्या होती है, इसके अंदर चीज़ें किस तरीके से ऑपरेट होती हैं, क्या कोई कानून भी अप्लाई होता है कि नहीं, बिजनेस किस तरीके से होता है, इसके अंदर कोई क्रिमिनल लॉज भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो ये पूरी समुद्र की दुनिया के बारे में जानने के लिए आज हमें ज्वाइन किया सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट निसार मुजाहिद साहब। और निसार मुजाहिद साहब का जो स्पेशलाइजेशन है, जो उनकी स्पेशलिटी और उनकी जो प्रैक्टिस है वो रिवॉल्व करती है नॉट जस्ट प्रैक्टिस बट ऑल्सो टीचिंग अराउंड मैरीटाइम लॉज। और ये मैरीटाइम लॉज वो होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं समुद्रों से जो रिलेटेड होते हैं। तो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। सर, आज हम अपने ऑडियंस के लिए बात करना चाहेंगे स्पेसिफिकली कि ये जो समुद्रों की जो एक दुनिया है, ये कंप्लीट एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, इसका एक जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मैरीटाइम लॉज पे जाने से पहले What it is all about, ये मैरीटाइम क्या है, समुंदर क्या है और किस तरह से चीज़ें इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होती हैं। थैंक यू बासिम नसर साहब, आप माशाल्लाह यू आर वेरी डिवोटेड यंग लॉयर। आपने ग्लोब देखा होगा। एब्सोल्युटली सर। ग्लोब के अंदर जब आप उसे रिवॉल्व करते हैं, एक तो ग्लोब सीधा 90 डिग्री पे नहीं है, वो 40 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है सर। और जब आप उसे रिवॉल्व करते हैं तो आपको उसके ऊपर ब्लू एरिया बहुत ज़्यादा नज़र आता है, 100%। और जो लैंड्स हैं वो कम नज़र आती हैं। इस रेशो को देखा जाए तो 30-70 की रेशो है। राइट सर। यानी आपका 70% पानी से ढका हुआ है ग्लोब और 30% आपकी लैंड पानी के अंदर से जो आपको नज़र आ रही है। और ये पानी और लैंड, ये सारा मिल के आपका कुर्राए अर्ज़ बनता है। इस कुर्राए अर्ज़ में जब हम देखते हैं तो 70% जो इतना ज़्यादा वास्ट इस ग्लोब का एरिया है, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ इंसान अभी तक आबाद नहीं हुए। ठीक है सर। उनको तलाश करने की ज़रूरत है। और इसी तलाश में अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली कभी वास्को डे गामा का नाम आता है, कभी कोलंबस का नाम आता है, कभी अमेरिका दरियाफ्त होता है, कभी इंडिया दरियाफ्त होता है। तो ये इन सारी तगोदौ में आज तक जो हम तलाश कर सके हैं, उसमें से जो कारोबार हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, और ये तलाश भी एक्चुअली तजारत की गर्ज से हुई। ये तलाश टूरिज़्म में नहीं हुई बल्कि ये तिजारत के लिए हुई है। तो बेसिक इस सारे ग्लोब की आपकी ट्रेड है। तो 90% ट्रेड आपका समुद्रों में हो रहा है। राइट सर। ओनली 10% ट्रेड या इंसानी मामलात जो हो रहे हैं वो आपकी लैंड्स पे हो रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90% ट्रेड जिस वास्ट एरिया में हो रहा है, उसके लिए प्रैक्टिशनर लॉयर्स दुनिया में बहुत कम है। राइट। यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान में टोटल 5 या 6 हैं, और 6 में एक मैं और मेरा बेटा, हम 2 भी शामिल हैं। राइट। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हुए, LLM की क्लासेस में लेता हूँ, तो
میں موٹیویٹ کر سکوں لائرس کو کہ دے شوڈ کم اینڈ جوائن دس میریٹائم لاء کا ایریا. اس میں اتنا واسٹ اسکوپ ہے, اتنا بڑا اسکوپ ہے, تو بہت زیادہ کامیابی اس میں نہیں ہوئی, فیسینیشن نہیں آ سکی. مگر اس میں جب ہم زمین کی طرف آتے ہیں تو زمین پہ بسنے والے لوگوں کو آپ نے صحیح انٹرو میں کہا کہ سمندر دیکھے ہوں گے, کبھی ٹورزم میں گئے ہوں گے, کبھی کراچی چلے گئے, کبھی باہر کے ملک چلے گئے, دبئی چلے گئے, تو سمندر کو دیکھ لیا. لیکن سمندر کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے دنیا اور ہے. اس میں اتریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ کے روزگار کے, آپ کی آمدن کے خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ آپ کی زمین پہ کم ہیں اور سمندروں میں زیادہ ہیں. اس میں آپ کا گرین اکانومی بھی ہے, آپ کا اس کے علاوہ منرلز بھی ہیں, اور بے شمار خزانے آپ کے سمندروں میں چھپے ہوئے ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اب جہاں ایک سے بڑھ کے دوسرا انسان آ جاتا ہے اور دو انسان بستے ہیں تو ان کے درمیان تھوڑا سا ڈسپیوٹ کہیں نہ کہیں ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے. جہاں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو ہم دور کیوں جائیں. ہمارے اپنے مذہب کے اندر ہمارے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ڈفرینس امانگ مائی پیپل از باؤنٹی آف اللہ, کہ جب دو لوگوں کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے, کیونکہ اختلاف رائے آئے گا, اختلافی نوٹ آئے گا, اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, تو پھر آپ کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے. مگر اس اختلاف رائے کو انتشار رائے نہیں ہونا چاہیے یا دشمنی میں نہیں چلا جانا چاہیے, یہ کنسٹرکٹیو پرپز کے لیے ہونا چاہیے. اب آتے ہیں کہ سمندروں میں جب ہم تجارت کی بات کرتے ہیں کہ 90% زیادہ ہے, تو یہ باسم آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ سمندروں میں تجارت زیادہ کی اس لیے جاتی ہے کہ بار برداری, مال تجارت کو ایک جگہ سے دوسری ڈیسٹینیشن پہ لے جانا, وہ سب سے زیادہ چیپ پڑتا ہے, سب سے زیادہ سستا ہے. یعنی آپ زمین کے اندر ایک گدھے پہ لاد کے بھی ایک چیز دوسری جگہ پہ لے جائیں, گدھا گاڑی پہ لے جائیں, ٹرین پہ لے جائیں, ٹرک پہ, آپ کسی بھی اور سورس پہ لے جائیں, تو وہ اتنا ایکسپینسو پڑتا ہے. اور اس کی نسبت پانی کے ذریعے سفر کرنا مال برداری کو وہ بہت زیادہ چیپر پڑتا ہے. میں آگے چل کے بتاؤں گا کتنا پڑتا ہے. اور پھر مال برداری میں آپ کا آج کل ذرائع مال برداری میں آپ کے ایئر بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے, ایئر کے ذریعے آپ کا ایکسپورٹس ہو رہے ہیں. اور ایئر کارگو بھی جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ٹائم تو بہت بچتا ہے, لیکن آپ کا پیسہ بے انتہا خرچ ہوتا ہے. تو آپ کی جو 1 روپے کی چیز ہے وہ جب بائی ایئر جائے گی تو وہ 200 روپے کی چلی جائے گی. اتنا زیادہ اس کا اکانومی پہ فیکٹر آتا ہے. لیکن جب آپ زمین کے ذریعے بائی لینڈ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا 1/6 ہو جائے گا, 200% نہیں ہوگا, وہ آپ کا 30%, 40% to 50% زیادہ ہو جائے گا, 100% زیادہ ہو جائے گا. لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا بائی ایئر ایکسپینسو ہو جاتا ہے. مگر جب آپ سمندر کے ذریعے یا پانی کے وسائل کے ذریعے بار برداری کرتے ہیں تو وہ آپ کا اتنا میگر ہوتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ یہاں سے لے کے اگر میں اپنے انڈس ریور کو کراچی تک اس کے پانی کو بار برداری کے لیے استعمال کروں تو 20 روپے فی ٹن میرا پر کلومیٹر خرچ آئے گا. 20 روپے 1 ٹن کا آپ کا پر کلومیٹر اگر ریور انڈس کے لیے ذریعے میں لے کے جاؤں کراچی کی طرف. تو ہم نے تو ریور انڈس کو استعمال ہی کبھی نہیں کیا, حالانکہ تاریخ میں بندرگاہیں بنی ہوئی تھی, اٹک میں بھی, ملتان میں بھی, اور انڈس کے راستے میں جتنی بھی جگہیں آتی ہیں سکر وغیرہ. اب ہمارا دھیان ادھر سے ہٹ گیا, ہم اسے استعمال نہیں کرتے. تو ہم کہاں آ گئے, آپ نے ٹرک لے لیے یا آپ نے ٹرین لے لی. تو جب ٹرک اور ٹرین پہ جاتے ہیں تو پھر ان کا اپنے ایکسپینسز ہوتے ہیں.
آپ کو روڈز کو مینٹین کرنے کے لیے بہت سارا انفراسٹرکچر چاہیے، آپ کو ٹرین کو مینٹین کرنے کے لیے بہت سارا انفراسٹرکچر چاہیے، بٹ اگین وہ بھی اکنامیکل ہے، اتنا سستا مہنگا نہیں ہے جتنا کہ بائی ایئر کارگو شفٹ کرنے میں آپ کا آتا ہے۔ تو اس سارے کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ پانی کے ذریعے، اب سمندر کا بات کریں تو وہ دریا سے تو بہت بڑا ہے جی، اور دریائے سندھ بھی آپ کا جا کے سمندر میں ہی گرتا ہے، جی، تو سمندر کے اندر چلنے کے لیے جب آپ کو باربرداری کرتے ہیں تو وہ 20 روپے پر ٹن سے پر کلومیٹر سے بھی گر کے نیچے آ جاتا ہے۔ اس قدر سستا ہے آپ کا باربرداری، آپ کا ٹریڈ، آپ کا کارگو ایک ڈیسٹینیشن سے، پورٹ آف ڈیسٹینیشن سے دوسری پورٹ آف ڈیسٹینیشن پہ لے جانا۔ لیکن اب سمندر کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو شپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور شپ بہت بڑا ایک جائنٹ بوٹ ہوتا ہے، جائنٹ باڈی ہوتی ہے جس کے اندر آپ لاکھوں ٹن سامان لاتے ہیں، اور لاکھوں ٹن سامان ایک آدمی تو کبھی نہیں لے کے جاتا، اتنا زیادہ سامان تو پھر ایک سے زیادہ لوگ لے کے جاتے ہیں۔ جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے پھر ایک شپ کا کارگو کا کمپارٹمنٹ فل ہوگا تو پھر آپ کا شپ چلے گا۔ لہذا جب ہم سمندر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پھر صرف ایک بندے کا یا ایک پارٹی کا یا ایک کمپنی کا کام نہیں رہ جاتا، وہاں ملٹیپل کمپنیاں انوالو ہو جاتی ہیں، ملٹیپل لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو کارگو کو شفٹ بھی کریں، کارگو کو لوڈ بھی کریں، کارگو کو آف لوڈ بھی کریں، کارگو کو بک بھی کریں، کارگو کو ٹرانسپورٹ بھی کریں، اور کارگو کو سیفلی پہنچانے کے لیے اس کے اندر شپ کے اندر سٹو بھی کریں، اور پھر اس کی ان روٹ جو سمندر کے اندر ٹریولنگ ہے یا اس کا وائج ہے اس کی سیفٹی کو بھی یقینی بنائیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی سمندر کے اندر شپ کو آگ لگ گئی، ایبسلیوٹلی، کبھی شپ ڈوب گیا، جی، کبھی شپ کے اوپر سے کنٹینر گر گئے، کبھی شپ آپس میں ٹکرا گئے، اور شپ اتنی بڑی باڈی ہوتی ہے کہ اگر کسی بہت مضبوط ترین پل کو بھی ٹکرا جائے تو شپ کا انجن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ جائنٹ ہوتا ہے، اور شپ کو تو شاید کچھ نہ ہو مگر برج ٹوٹ جاتے ہیں اور برج کے اوپر ٹریفک بھی نیچے گر جاتی ہے، لہذا اس کے اندر سیفٹی، سیکیورٹی اور اس کے اندر نقصان ہونے کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ تو جب اتنا احتمال ہوتا ہے تو پھر دو اور شعبے بیچ میں آئیں گے، ان میں سے ایک شعبہ ہے اس کارگو کا جو آپ کے شپ پہ رسک لے کے آپ سمندر کے ذریعے لے جا رہے ہیں، اس کی انشورنس کا۔ انشورنس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا مال جا رہا ہے تو آپ کا مال اگر ڈوب بھی جاتا ہے راستے میں، نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا انشورنس ہو تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو۔ اب آ جائیے کہ کوشش کرتا ہے انسان کہ اگر شپ راستے میں پھنس گیا، اٹک گیا، کوئی اس کو نقصان پہنچا تو پھر اس شپ کو ریکور بھی کرنا ہے، جو کارگو گر گیا ہے اس کو بھی ریکور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس ریکوری کے پروسیس کو، یا دو شپوں کے ٹکرانے سے جو ان کا ڈیمیج ہوتا ہے اس کو دوبارہ سروسیبل بنانے کے پروسیس کو ہم سالویج سروس کہتے ہیں۔ رائٹ، سالویج سروس۔ سالویج، تو سالویج کمپنیاں اتنی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اربوں روپے لگا کے انویسٹ کر کے آپ کے سامان کی سیکیورٹی، سیفٹی اور ریکوری کے لیے کام کرتی ہیں، اور انشورنس کمپنیاں بھی کرتی ہیں۔ اینڈ سو آپ کا جتنا زیادہ مال سمندروں کے ذریعے جاتا ہے وہ جتنا بھی مہنگا ہو جائے، جتنی بھی کمپنیوں کا اخراجات اس پہ آ جائیں، جتنے بھی لوگوں کے، انسانوں کے اخراجات آ جائیں، آپ کے کسٹمز ڈپارٹمنٹ کے، آپ کے اس کی کلیئرنس کے جتنے بھی ایشو آ جائیں، مگر وہ پھر بھی آپ کی آن لینڈ ٹرانسپورٹیشن اور بائی ایئر ٹرانسپورٹیشن سے چیپر پڑتا ہے۔ رائٹ، اسی لیے پوری دنیا میں جتنی ٹرانسپورٹیشن 90% آف ٹوٹل ٹریڈ آف دا ورلڈ یہ سمندروں کے ذریعے ہو رہی ہے، اور جب سمندروں کے ذریعے ہو رہی ہے تو سمندروں میں آپ کو ہر جگہ کھلا راستہ نہیں ملتا، پہاڑ بھی ہیں، نیچے چٹانیں بھی ہیں، تو پہاڑوں کے درمیان میں سے بہت ساری جگہوں پہ شپ گزرتا ہے۔ تو جب شپ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے تو راستے تنگ آ جاتے ہیں،
ان تنگ راستوں کو ہم اسٹریٹس کہتے ہیں, STRAITS. دنیا میں 19 ایسی اسٹریٹس ہیں, تنگ آبی گزرگاہیں جن کے اندر سے شپ بمشکل گزرتے ہیں, اور جو تھوڑی وائڈ ہیں, کچھ لمبی ہیں, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. اور وہ کچھ ایسی جگہوں پہ دنیا میں واقع ہیں جن کی جیو پولیٹیکل اور جیوگرافیکل اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. لہٰذا ان آبی گزرگاہوں پہ قبضے کی کہ میرا یہاں سے سامان گزر سکے اور کوئی دوسری طاقت اس میں دخل اندازی نہ کر سکے. تو اس کے اوپر پھر ایک دنیا کا اپنا اختلافی سلسلہ چلتا ہے. تو پھر جنگیں بھی ہوتی ہیں, اور جب جنگیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کے کارگو کی, آپ کی اکنامکل ایکٹیویٹی کی, آپ کی ٹریڈ ایکٹیویٹی کی, اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے آپ کو اپنی نیوی کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کی سیکیورٹی کو انشور کرتی ہے. سر میں اسی چیز کو انہانس کرتے ہوئے میں اسی کویسچن کے اوپر ایکچولی آ رہا تھا. آپ نے اکنامک ایسپیکٹ کی بات کی کہ جو سی اکانومی ہے یا پھر جو اس کا انڈلجنس ہے تھرو سی, وہ اکنامکلی بڑا وائبل ہوتا ہے, اس لیے 90% جو ٹریڈ ہے وہ اس کے تھرو ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل ڈومیسٹکلی اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ ایک سگنل توڑتے ہیں ٹریفک پولیس آ جاتی ہے, کوئی دوسرا کرائم ہوتا ہے تو آپ کی جنرل پولیس آ جاتی ہے, پھر بارڈر فورسز بھی ہوتی ہیں. اب یہ ہم زمین سے ہٹ کے کیونکہ ہم پانی کی بات کر رہے ہیں, اب پانی کے اندر 2 اسپیکٹس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. ایک اسپیکٹ آپ نے بتایا کہ کوئی اگر حادثہ ہو جائے تو وہ چیزیں آلریڈی انشورڈ ہوتی ہیں. اس کو آپ اس نظریے سے بتائیے گا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پائرٹس ہوتے ہیں, آئے دن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کچھ انٹرنیشنل گروپس ہیں, کچھ انٹرنیشنل گینگز ہیں, پائرٹس ہیں, ان کی بیسکلی وہ ٹیم اپ ہو کے آتے ہیں اور وہ بیسکلی لوٹ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اس کے اندر کئی دفعہ دونوں طرفہ کارروائی بھی ہوتی ہے, اٹیکس بھی ہوتے ہیں. تو اس سیفٹی سیکیورٹی کو اسپیسیفکلی جس ٹائم پہ اب آپ اسپیسیفکلی جہاں سے گزر رہے ہو, آپ کے اوپر اس جورسڈکشن کے جو لاز ہیں وہ اپلائی ہوں گے. کون سی فورس ہے جو اس چیز کو دیکھے گی, اور اس کا میکینزم کیا ہوتا ہے؟ ونس آپ کا کارگو کا تو نقصان تو چلے بعد میں پتہ لگے گا, لیکن اس ٹائم کے اوپر جب یہ انسیڈنٹ ہو رہا ہے, ہو ٹو رپورٹ, ہو کین لک ان ٹو اٹ, اور وہ ساری چیز کو کون دیکھتا ہے پائرٹس اٹیکس کے اندر؟ اچھا, پائرٹس پہ آنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب آپ کا شپ آپ کے کنٹری سے باہر نکلتا ہے تو آپ کے پانی کی کچھ حدود ہیں. ٹھیک. ان حدود کو کراس کر کے جب وہ انٹرنیشنل واٹر میں جاتا ہے تو وہاں پھر آپ کے کنٹری کا قانون ختم ہو جاتا ہے, وہاں پھر انٹرنیشنل لا آ جاتا ہے. اب انٹرنیشنل لا جو سمندروں کا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میری ٹائم لا. ٹھیک ہے سر. اور اس کے لیے ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس کا نام ہے IMO, انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن. اس کا کام ہے کہ پوری دنیا میں سمندری ٹریفک جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, دیٹ انکلوڈز نیویز آلسو, ان تمام کی ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھی جائے. اچھا, اب جب نیویز بیچ میں آتی ہیں تو نیویز کا بیسک کام تو اپنے کنٹری کی سیکیورٹی کو کرنا ہے, لیکن جب وہ انٹرنیشنل واٹرز میں جاتی ہیں تو وہاں پھر وہ اسٹیٹ آ جاتی ہیں, وہاں ڈفرینٹ جورسڈکشنز آ جاتی ہیں, تو اس میں بھی وہ لوگ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اچھا, سمندر کے اندر چلتے ہوئے یہ خطرہ صرف ایک یہی نہیں ہوتا کہ آپ کو لٹیرے یا ڈاکو یا پائرٹس آ کے لوٹ لیں گے. سمندر کے اندر چلتے ہوئے آپ کو آبی حیات بھی تو بہت بڑی ہے نا, اس کی طرف سے بھی خطرات آ جاتے ہیں. آپ کو چٹانوں کے اندر جہاز, آپ کا شپ جو بہت گہرائی تک ہوتا ہے, وہ کسی اونچی چٹان سے ٹکرا جائے تو شپ کا ڈیمیج بھی ہونے کا احتمال ہوتا ہے. آپ کا جو آبی راستے ہیں ان کے اندر کسی دوسری جورسڈکشن کا سیکیورٹی ایجنسی آ جاتی, کہتی جی آپ ادھر سے نہیں گزر سکتے, تو وہ آپ کا ایک سلسلہ آ جاتا ہے. پھر سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا واسٹ ہوتا ہے کہ شپ کے اندر بیٹھ کے جب آپ سمندر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے جانا کدھر ہے اور ہمارے راستے کدھر ہے. تو آپ کی رہنمائی کے لیے جو ادارے ہیں, جو آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے سلسلے ہیں, ان میں بھی آپ کو اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کا بڑا کنسرن ہوتا ہے. تو نیویگیشن کا ایک اپنا ایشو ہے. تو اس میں جو پائرٹس کی آپ نے بات کی ہے, پائریسی کہاں ہوتی ہے؟ پائریسی جو سویلائزڈ نیشنز ہیں, جو اپنی اکانومی کو مضبوط کر چکی ہیں, اکنامکلی اسٹرانگ نیشنز ہیں,
وہ اس طرح کے جرائم نہیں کرتی. جرائم ہوتے ہیں وہاں جہاں غربت زیادہ ہے. جن قوموں میں غربت اور ارلی یا ایزی منی بنانے کا انسٹنکٹ ہوتا ہے اور شعور نہیں ہوتا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کسی کے لیے ہارمفل ہے یا نہیں, تو ان میں ہمارا جو روٹ ہے اس میں دیکھنا ہے کہ کون کون سے کنٹری آتے ہیں جو ابھی انسیولائزڈ ہیں اور ان کے اندر ابھی انڈر ڈیولپڈ ہیں یا ڈیولپنگ ہیں, یا ان کے اندر وہ شعور نہیں ہے اور وہاں جرائم زیادہ ہو رہے ہیں. مثلاً آپ کے روٹ میں جب آپ بحیرہ عرب سے نکلتے ہیں, انڈین اوشین میں جاتے ہیں, وہاں سے اگر آپ ریڈ سی کا روٹ اڈاپٹ کریں تو آپ کو پائریسی کا ڈینجر رہے گا کینیا سے. رائٹ. اور اگر آپ نیچے جاتے ہیں افریقہ کی طرف اور ریڈ سی کا ایریا نہیں لیتے اور انڈین اوشین سے گزرتے ہوئے آپ افریقن کنٹریز کی طرف جائیں تو بھی کینیا کا بہت زیادہ واسٹ ایریا ہے جہاں ان کے پائریٹس اپنی کشتیوں میں گنز لے کے شپس کو کیپچر کرتے ہیں اور وہ پھر شپس کے اندر سے نہ صرف مال لوٹتے ہیں بلکہ ہمارے لوگوں کو, بہت ساروں کو وہ قیدی بھی بنا دیتے ہیں, پھر ان سے رینسم مانگتے ہیں. اور یہ بہت بڑا ایک تھریٹ ہے جس وجہ سے انٹرنیشنل روٹس اور بھی مختلف دنیا کے سمندروں میں ہیں جہاں پھر انٹرنیشنل لیول پہ IMO آرگنائز کرتی ہے کہ ان لوگوں کو نمٹنا کیسے ہے. پھر وہ IMO کے تحت جو انٹرنیشنل سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کہاں کہاں جایا. اور اس سلسلے میں پھر انٹرنیشنل جو پاورز ہیں, امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, آپ کا برٹن ہے, فرانس ہے, یہ کنٹریز بھی پھر اپنی اپنی نیویز کو انٹرنیشنل سی میں ہاربر کروائے, اینکر کروائے رکھتی ہیں تاکہ کہیں بھی کوئی ڈینجر ہو تو ٹریڈ ایفیکٹ نہ ہو. تو ٹریڈ کے اوپر سب سے زیادہ توجہ ہے اور ٹریڈ کی بہت زیادہ اہمیت. سر جو ہم نے پائریٹ اٹیکس کی بات کی ہے تو اسپیسیفکلی ایک ہارڈ کور کرائم ہے اینڈ دیٹ پرٹینس ٹو کہ وہ ایگزیکٹلی اگینسٹ جاتا ہے اکنامک گروتھ کے. بٹ کچھ ایسے کرائمز ہوتے ہیں جو آپ کی اکانومی سے ریلیٹڈ ہے, ان کا میکنزم, ان کو پرفارم کرنے کا طریقہ یا ان کا اینڈ ریزلٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو اکانومی. بٹ سرٹنلی جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ دیٹ از انڈاکیومنٹڈ اکانومی. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی اسمگلنگ کا ذکر آتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا جو وایا ہے, مین ہے, جو اس کا ایک موڈ ہے, دیٹ از آلسو تھرو دی واٹرز, سیز کے تھرو. تو اس چیز کو اسپیسیفکلی کس طرح سے اس کے میکنزم کو دیکھا جاتا ہے؟ جس آرگنائزیشن کی آپ نے آلریڈی بات کی, کیا وہ آرگنائزیشن بھی ان کے ریگولیشنس پہ, رولس کے اوپر, یا ایک اس کمپلیٹ ایک لارجر پکچر کے اندر اس اسپیکٹ کے اوپر کام کرتی ہے کہ کیا اسمگلنگ کو روکا جانا چاہیے یا اس کے لیے میئرز لینے چاہیے؟ اور اسمگلنگ کیونکہ ہمیں آف کورس تھرو فلمز, میڈیا دکھایا جاتا ہے ایک بہت بڑا اسپیکٹ, کیا میریٹائم لاز کے انڈر یا ایک جو پوری بیسکلی جو بلو اکانومی ہے یا وہ اکانومی جو پانی کے ارد گرد گھوم رہی ہے, کیا اسمگلنگ ایکچوئل میں اتنا بڑا اس کا ایک فیکٹر ہے جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے؟ ایکویولنٹ ٹو اگر ہم اس کو اس نظریے میں دیکھیں کہ جتنی ٹریڈ ہو رہی ہے, جتنا لیگلی ٹریڈ ہو رہا ہے, جتنا اس کے تھرو ریونیو جنریٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے اینڈ از اٹ اے ریالٹی اور اے میتھ؟ یس, اسمگلنگ از اے ویری بگ تھریٹ. اور اس تھریٹ کو کیپچر کرنے کے لیے پھر UNO میں ڈبیٹ ہوا. اوکے. اور اس ڈبیٹ میں کنسرن یہ تھا کہ اسمگلر اگر تو آپ کے ایڈیبل آئٹمس کو ٹرانسپورٹ کریں لیگلی وداؤٹ پرمیشن تو اس کے اوپر کسی ہیومن لائف کو شاید خطرہ اتنا کم ہو, لیکن جو لوگ ایسے ڈرگس کو یا ایسی چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جن سے ہیومن لائف افیکٹ ہوتی ہے, ماس لیول پہ اس کو روکنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے UNO نے ایک آفس بنایا اپنا جس کا نام ہے UNODC. رائٹ. UNODC, یونائٹڈ نیشنز آفس آف ڈرگ کرائمز. اچھا, ڈرگ کا پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت خفیہ خانوں میں چھپ جاتی ہے, بہت تھوڑی سی مقدار اس کی بہت زیادہ ایکسپینسو, بہت زیادہ ارننگ دیتی ہے, بڑی شارٹ کٹ ہے ٹو ارن منی. تو جو لوگ انسان کی لائف کو اہمیت نہیں دیتے, حالانکہ وہ اپنی لائف کو بہت اہمیت دیتے ہیں مگر دوسروں کو چیپر, تو وہ دوسروں کی لائف کے ساتھ کھیلنے کے لیے
ڈرگ اسمگلنگ کو اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں. پوری دنیا میں ڈرگ اسمگلنگ از اے ویری بگ کرائم, اور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نے اس UNODC کے تحت ایسے تمام جرائم کو کیٹر کرنے کی کوشش کی ہے. اور اسی میں پھر یہ بھی دیکھیں UNO کی ایک بیوٹی یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کرائمز کو کرب کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں اور وہ مختلف دوسرے کنٹریز کی جیلوں میں قیدی بند ہو جاتے ہیں, ان قیدیوں کی فلاح کے لیے بھی UNO کام کرتا ہے. رائٹ. کہ وہ دیار غیر میں بند ہیں, ان کے لیے کھانے کا ڈفرینٹ کلچر ہے, جو ان کی خوراک ہے وہ اور طرح کی ہے, جو مل رہی ہے وہ اور طرح کی, زبان اور ہے, ان کا کلچر اور ہے. تو ان کی ڈیفیکلٹیز کو بھی دور کرنے کے لیے UNODC پھر ایکسچینج آف پریزنرز کی بات بھی کرتا ہے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں IMO کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے UNO کا یہ انسٹیٹیوشن بھی, UNODC بھی, جو ان کرائمز کو پکڑنے کے لیے کام کرتے ہیں. سر میرا ایک کویشچن جو آپ کی جو ہم نے بات کی اس سے ڈرائیو ہوتا ہے. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہم انٹرنیشنلی تو بات کر رہے ہیں کہ کتنی وائبل ہے ٹریڈ تھرو واٹرز, اس میں سمندر کا کیا رول ہے, آپ کے پیسے بھی بچتے ہیں, اینڈ آف کورس پروز اینڈ کونز آپ نے پھر اس کے اندر جو خطرات ہیں ان کی بات کی. نیچرلی جو جن چیزوں کے اندر آپ نے بتایا کہ اس میں چٹانیں ہیں, ماؤنٹینز آبویسلی آتے ہیں, اس کے بعد ملٹیپل جگہیں ہیں جہاں پر آپ نے بتایا کہ جو سمندری جہاز ہیں وہ کئی جگہوں پر پھنس بھی جاتے ہیں, سو سیفٹی اینڈ سیکورٹی. لیکن جب آپ نے اکنامک وائبلٹی کی بات کی اس کے ساتھ آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ اسپیکٹ بتایا کہ پاکستان کے اندر اندرونی ڈومیسٹکلی سے آپ نے اٹک کی بات کی, بندرگاہیں تھیں. دس از اے نیو کانسیپٹ فار می, ٹو بی آنیسٹ مجھے اس بارے میں بالکل بھی اس سے پہلے آئیڈیا نہیں تھا, اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت سارے ہمارے لوگ ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے. یہ بندرگاہوں کا کانسیپٹ پاکستان کے اندر اور اندرونی ٹریڈ کے لیے اگر ہم اس چیز کو سامنے مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ کتنی ان ایکسپینسو اینڈ آف کورس ان مائی اوپینین جس طرح آپ ٹرکس کو دیکھتے ہیں, روڈ سیفٹی, اس کے بعد ان کی پولوشن, اس کے تحت آف کورس اس کے کونس کیا تھے وہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے پروز بہت سارے نظر آ رہے ہیں. تو اس ایسپیکٹ کو کائنڈلی ٹچ کریے گا کہ ہسٹوریکلی اس کا ایسپیکٹ کیا تھا اور کیوں تھرو واٹر جو آپ کا ایک میڈیم ہے اس کے تھرو کیوں پاکستان کے اندرونی ڈومیسٹکلی چیزوں کو ادھر سے ادھر پہنچانے کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا جاتا, اور یہ بزنس کے لیے تو بہت وائبل ایک کانسیپٹ سننے میں لگتا ہے. دیکھیے دنیا بھر میں جو دریا ہیں, بڑے دریا ہیں, ان کے ذریعے ٹریڈ ہو رہا ہے اور بڑے شپ بھی دریاؤں میں سے گزرتے ہیں. دریاؤں کو باقاعدہ مینٹین کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے شپس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا کام کر سکیں. ہمارے ہاں دریائے سندھ جو ہے یہ اٹک سے لے کے آنورڈ دیبل تک یعنی کراچی تک یہ اتنا بڑا دریا تھا یا ہے جس کے اندر بڑے شپ چلا کرتے تھے, اور انٹرنیشنل ٹریڈ آپ کا وہاں دیبل سے آگے سکھر میں آتا تھا, سکھر سے آگے آپ کا ملتان رحیم یار خان کی طرف آتا تھا, اور وہاں سے چلتا ہوا آپ کے اٹک میں بہت بڑی بندرگاہ تھی. اور اس کو ایون پارٹیشن سے پہلے انگریز کے دور میں بھی اسے استعمال کیا جاتا رہا, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پارٹیشن کے بعد ریور انڈس کو ہم بھول گئے, اور ریور انڈس سے جو واٹر اکانومی ہے اس کو ہم نے کیش کرنا چھوڑ دیا, اور ہم اس مسئلے میں الجھ گئے کہ کہیں سے یہ اونچا ہے, کہیں سے نیچا ہے, کہیں ڈیم بن گئے, کہیں فلاں ہو گیا, کہیں فلاں ہو گیا. ایوری تھنگ از مینیجیبل. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرض کیا اگر آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ ایک جگہ سے چلتا ہے اور آگے آپ کے چشمہ براج آ گیا یا سکھر براج آ گیا, تو وہاں اتنا اونچا پانی اور اتنا نیچا آگے دریا کا بہاؤ, تو شپ کیسے نیچے اور اوپر اتریں گے. تو آپ دیکھ لیجئے یوٹیوب پہ آج بھی جا کے, چائنا میں اتنے بڑے بڑے جائنٹ شپ وہ باقاعدہ وہ بریجز کے اوپر سے گزارتے ہیں اور لفٹس کے ذریعے نیچے اتارتے ہیں پانی سمیت. وہ اپنی نہروں کو پانی سمیت اوپر نیچے لے جاتے ہیں. تو چائنا نے اس حد تک آگے کیا. پھر آپ کی انٹرنیشنل اکانومی میں دیکھیے کہ ہر بڑے شہر کے اندر بھی جو شپ چل رہے ہیں. آپ کے لندن کے اندر ریور ٹیمز ہے, آپ کے چائنا کے شنگھائی کے اندر جو ریور ہے اس کا تو ایک طرف پوڈانگ کا ایریا ہے, ایک طرف شنگھائی کا اولڈ ایریا ہے. اس کے اندر اتنا بڑا ریور ہے کہ بڑے شپ جا رہے ہیں اور آپ کی شنگھائی سی پورٹ کو ٹچ کرتے ہیں. تو آپ اپنے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے کبھی کسی نے پانی کے اور اس کی ٹرانسپورٹیشن کی طرف توجہ ہی نہیں دی. آج بھی اگر یہ توجہ کر لیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ سکر بیراج سے آپ راستہ بنا کے شپ کو نیچے لے جا سکتے ہیں. پاناما کینال وہ اس کی بڑی بہترین مثال ہے. رائٹ. آپ کبھی زندگی میں موقع ملے آپ میری ٹائم لاء میں آئیں اور جائیے وزٹ کیجیے. پاناما کینال کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سمندر بہت اونچا ہے, ایک طرف بہت نیچا ہے, تو گیٹ بنا دیے گئے. گیٹ بنا کے سمندر جا کے اس کے اندر نیچی سائڈ پہ اندر انٹر ہو جاتا ہے, اور جب گیٹ بند کر دیا جاتا ہے اور اونچی سائڈ سے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ آپ کا شپ گریجولی اسی لیول پہ آ جاتا ہے, اور پھر گیٹ کھولا جاتا ہے تو وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. رائٹ. اینڈ سو جب وہ اونچی سائڈ سے آتا ہے تو وہاں گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں اور نیچے والی سائڈ کے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں, پانی نیچے چلا جاتا ہے اور آپ کا شپ نیچے چلا جاتا ہے. انٹرسٹنگ. تو یو کین مینج آل دس ان ریور سندھ فرام اٹک ٹو کراچی. رائٹ. اور اس کے اوپر اللہ کرے ہمارے سیاستدانوں کو شعور آ جائے, جی. ہمارے جو اہل اقتدار ہیں ان کو اس طرح کی پلاننگ میں اکانومی کو جنریٹ کرنے کے لیے نئے نئے انسینٹیوز ان کے سامنے آئے, اور ہم لوگ موجود ہیں جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں. ایبسلیوٹلی. سر تھینک یو ویری مچ. آنیسٹلی یہ پوڈ کاسٹ کا جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ انٹریکشن اور میرا جو ایک نالج کی انہانسمنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ قومیں وہی گرو کرتی ہیں جو انٹلیکچولی انہانسمنٹ کے اوپر فوکس کرے. تو ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی آئی ہوپ یہ بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ادھر سے گزریں گے تو چالان کٹے گا, یا ایک ہم نے فار ایگزامپل جسٹ ان کیس ہم نے کوئی بھی اگر ایک چھوٹے سے بڑے پروسیس تک بھی جانا, اس کا ایک پروسیس ہے. تو ہم سمندروں کا جب بھی سوچتے ہیں تو شاید ایک لے پرسن کے ذہن میں آتا ہو کہ بس ٹھیک ہے سمندر ہے, اندر کوئی ایک آدھی بوٹ چل رہی ہوگی, بٹ an entire life lies in the waters. اور پوری ایک اکانومی اور ہر طریقے کا جو ہم زمین کے اوپر چیزیں دیکھتے ہیں اسی طرح کا ایک پیرلل سسٹم پورا سمندروں کے اندر چل رہا ہے. جیسے ہم نے ابھی بات کی ایک پورٹ سے دوسری پورٹ تک سامان پہنچنے کے بیچ کے سارے پروسیجرز, اس کے اندر جو کرائمز ہوتے ہیں, اسمگلنگ, پائرٹ اٹیکس جو ہوتے ہیں, اس سے لے کے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ان کو ساری چیزوں کو دیکھتی ہیں, مد نظر رکھتی ہیں, کلیکٹیو ڈسکشن ڈبیٹس ہوتے ہیں, اس میں کچھ حد تک نیوی کے کیا رولز ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور اسپیسیفکلی جیسے ہم نے پہلے بھی لا فیئر کی بات کی تھی, ہم اسپیسیفکلی سیکیورٹی, نیوی, لاز, ان چیزوں کو بھی مزید ڈیٹیل کے اندر ڈسکشن کریں گے ان another podcast. So thank you for watching and we'll catch up with another podcast.